अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद है लाहौर के इलाके डिवाइन गार्डन्स में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री से है। बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक है, बहुत अच्छा गाते हैं और इतना अच्छा गाते हैं कि अभी तक इतने सारे अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं कि इतने सारे अवार्ड्स मैंने अभी तक किसी और सिंगर के पास तो नहीं देखे हैं। और अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने सिंगिंग के साथ साथ PhD की डिग्री भी हासिल की है। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है मज़ीद इंतज़ार हमें नहीं करवाना चाहिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं अदील बरकी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल, आप कैसे हो? ठीक ठाक, मजे में? इजीली घर मिल गया था कभी? बहुत आसानी से मिल गया जी, और बहुत प्यारा घर है माशाल्लाह आपका। थैंक यू सो मच। तो चलिए, मैंने बताया जी आपके पास इतने अवार्ड हैं कि इतने अवार्ड मैंने और किसी के पास नहीं देखे। तो वो अवार्ड आप हमें दिखाएंगे? हाँ हाँ, आइए ना। अब मेरा ख्याल है कि वो अवार्ड्स हमें देख लेने चाहिए जिनका हम जिक्र कर रहे थे। आते? हाँ जी, क्योंकि मैंने बात इंट्रो में कही है कि इतने सारे अवार्ड्स अभी तक मैंने किसी सिंगर के पास नहीं देखे। अल्लाह ताला का फजल है। ये देखिए माशाल्लाह, ये सारे मेरे अवार्ड और एजाज़ात आप देख रहे हैं। ये वैसे इनकी तादाद कितनी होगी? तादाद इनकी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लाइब्रेरी में भी काफ़ी माशाल्लाह लगे हुए हैं। और देखने में नज़र आने वाला एक अवार्ड अपने पीछे एक कहानी, एक तकरीब लिए हुए है। बिल्कुल। कई लोग बैठे थे उस हॉल में, उनके सामने इतनी यादें। हाँ, तो ये बहुत ही मतलब आपने बिल्कुल यादों का लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया। तो जनाब ये हैं, इसमें नेशनल इंटरनेशनल सारे अवार्ड्स शामिल हैं। हाँ, जो मेडल्स हैं वो यहाँ नहीं है, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स वो आप देख रहे हैं। वो मुझे इस साल अमेरिका से इस गवर्नमेंट ने द बेस्ट सूफी सिंगर अमंग वर्ल्ड का वो रिकग्नाइजेशन अवार्ड शीला जैक्सन ने दिया था जी। सारी यादगार तस्वीरें हैं जी आपकी। और ये आपकी पिक्चर, ये फैमिली फोटो कितनी प्यारी लग रही है। दिस इज माय फैमिली पिक्चर। माशाल्लाह, आपकी अम्मा। और अच्छा, ये जो आपके डॉग्स हैं ना, इनसे तो मैं बाहर भी डर रही थी। वैसे आपस की बात है, जब मैं किसी के घर जाऊं तो उसके कुत्तों से भी मुझे डर लगता ही है। मुझे खुद डर लगा था, लेकिन शुक्र है कि आपके मुलाजिम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक लाहौर से है? Born and brought up। ओके, बचपन कैसा था? शरारती बच्चे थे या नहीं? अभी तो मुझे आप जितने मतलब पोलाइट लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप शरारती नहीं, बहुत किस किस्म की शरारतें करते थे? काफ़ी सीरियस किस्म के? शरारत सीरियस थोड़ी होती है। जिस चीज़ में शरारत हो वो तो गैर संजीदा हो गई ना। लेकिन मेरा पता क्या ख्याल है कि बचपन की खूबसूरती ही उसकी शरारतें होती हैं, उसकी मासूमियत होती है, और इसमें कहीं पैसे का ताल्लुक ही नहीं होता। बचपन की खुशियाँ इतनी अनमोल होती हैं। बिल्कुल। वो इतने प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं कि वो ना तो बड़े बड़े गिफ्ट से खुश होते हैं, ना बड़े बड़े होटलों में जाके, ना किसी गैर मुल्क के विजिट पर। वो खुशियाँ हमें भी सड़क पे चलते हुए किसी पार्क में मिल जाएं, किसी गोला गंडा वाला मिल जाए, सी चीज खाने से गोला ही खा लें हम 10 रुपए का लेके। बिल्कुल। इमली खा लें। स्कूल से छुट्टी हो गई तो बच्चों को खुशी मिल गई। अच्छा, लेकिन आजकल का अदील अब देखें ना तो हम जमाना बिल्कुल बदल गया, बच्चों के स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हो गए। देखिए, इस चीज़ के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। हर ज़माना अपने अंदर एक तब्दीली लिए हुए होता है, और वो तब्दीली नागज़ीर होती है। यहाँ से तो जनरेशन गैप शुरू होता है। ये बात। उस अहद के सारे बच्चे बड़ा आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं उसमें। और फिर जो नहीं हो पाते गुजरी जनरेशन के लोग, वो ये कहना शुरू कर देते हैं हमारी जनरेशन बड़ी अच्छी थी, ये जनरेशन। हालांकि थोड़ा सा कोऑप होना चाहिए जिंदा रहने के लिए। टिल द लास्ट ब्रीथ एक बंदे को जीना चाहिए और आने वाली नस्लों के साथ मिलते रहना चाहिए, इससे आप फ्रेश रहते हैं। लेकिन हर बड़ा जो है ना वो यही कहता है, भाई हम तो बहुत अच्छे बच्चे थे। अभी मैं भी मतलब अगर मेरी भांजी हैं तो मैं उनके सामने ये कहूँगी ये तो बहुत शरारती हैं, बहुत ऐसी हैं, हम तो बहुत अच्छे बहुत शरीफ बच्चे होते थे। ऐसी बात ही है ना। अच्छा, वैसे अपने आप को नहीं आज ही मेरी नज़र से ना गुजरा फायजा,
کہ آج سے قریباً 200 سال قبل کی مونجو دوڑو سے کھدائی میں ایک تحریر نکلی تھی جسے بہت دیر لگی جسے سمجھنے اور پڑھانے میں دنیا بھر سے لوگ آئے، اور جب وہ تحریر پڑھنے لائق ہوئی تو اس کا مطلب نکلا کہ موجودہ جنریشن جو ہے یہ پچھلی جنریشن سے کہیں ورسٹ ہے۔ ہاں دیکھ لیں یہ ہمارے والے حال ہو گیا، اتنی پرانی تحریر میں بھی یہی بات ہے۔ اچھا تو آپ کس قسم کے بچے تھے؟ کیونکہ میں نے آپ کے انٹرو میں بتا دیا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بھائی، تو پھر آپ لائک بچے تو ہیں۔ اچھا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، کبھی بہت زیادہ اچھے نمبر کبھی بھی نہیں آئے تھے لیکن پاس ہو جاتا تھا۔ میوزک اور ڈیبیٹ، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ان میں تھوڑا سا میں آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، کیونکہ اس میں مجھے کئی بار رول آف آنر ملے، میرے اتنے پرائزز تھے، اور کوئی نعت، حمد، ترانہ، مجھے لگتا ہے کہ ترانہ اور حمد و ثنا میں کوئی ایسی چیز بامشکل ہوگی جو مجھے اب بھی یاد نہ ہو۔ اس کے علاوہ گانے، غزلیں، گیت، یہ وہ ایک دفعہ سننے سے یاد ہو جاتے تھے۔ یہ تھوڑا سا شاید فوٹوجینک میموری تھی، ہے نا، کہ اگر ایک دفعہ سننے سے بچپن میں یاد ہو جانا بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے میوزک کا شوق بچپن سے تھا، ان بورن۔ ہاں، اب آ کے یقین آتا ہے کہ آرٹسٹ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان بٹوین دیر از نو چانس۔ اچھا جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بڑی کوششیں کر کے محنت کر کے بنائے جاتے ہیں، وہ ٹھیک بن جاتے ہیں آرٹسٹ؟ بن جاتے ہیں، بالکل بن جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے والدین، کچھ والدین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ دیکھے سمجھے بغیر کہ اس کے اندر اس کی اپنی چپ لگی ہوئی ہے۔ ہاں بالکل، اگرچہ بچے ان کے ہی ہیں لیکن ہر بچے کا موڈ، مزاج الگ ہے۔ بالکل، اور اگر پیرنٹس بچوں کا ایپٹیچیوڈ، ان کی رجحان سمجھتے ہوئے ان کی فیلڈ کا انتخاب کریں تو یقین کیجئے پاکستان میں بھی بہت سارے سٹارز بن سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ زبردستی کرتے ہیں، اگر ایک بچہ ہمارا پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں، گیم میں اچھا ہے یا میوزک میں اچھا ہے، تو پھر بھی ہم فورسلی اسے ایک ہی طرف لگائے رکھتے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ ویسے کافی حد تک عدیل میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز چینج ہوئی ہے، ٹوٹی ہے، لیکن پھر بھی سٹل بہت سارے لوگ اس طرح کے پروفیشنز کو اچھا نہیں نہیں، یہ مجھے سب سے زیادہ یہ پرابلم فیس کرنا پڑی، لیکن اب یہ دیکھیے کہ میری ڈیزائر تھی کہ میں اپنے بچوں میں سے کسی نہ کسی کو ضرور سنگر بناؤں، بیکاز سنگنگ میں اتنی عزت اور اتنا پیسہ ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل آپ کو خود ملا تو لیکن ان میں سے ٹیلنٹ ہی نہیں تھا تو میں کیسے زبردستی بناتا۔ اچھا ہاں، تو یہ بات واقعی سچ ہے کہ یہ ٹیلنٹ کسی میں ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا۔ اچھا آپ لوگ کتنے بھائی بہن تھے؟ اور آپ میں تو یہ ان بورن تھا، ٹھیک، تو آپ کے پیرنٹس کا بھی اس وقت میں یہی ہوگا کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر یا انجینئر بنے؟ تو جب ایسا ہی تھا، ابو کو کہ رائٹر تھے، لکھتے تھے، امی جان بھی پرنسپل تھے مقامی کالج میں، تو تھا یہ ایسا ہی ماحول کہ پڑھا لکھا جائے اور کچھ بنا جائے، لیکن بس یہ پلاننگ نہیں تھی مجھے کہ مجھے کوئی سنگر بننا ہے اور یہ فین کلب بنانا ہے، لیکن بس دل لگتا تھا گانے میں اور اس میں۔ تو گھر والوں کا ریاکشن کیا ہوتا تھا جب آپ گاتے تھے؟ سخت ہوتا تھا۔ اس سختی میں مار بھی پڑتی تھی کبھی؟ ابو سے، امی پولائٹ تھے، سپورٹ کرتی تھی۔ ہاں، امی کو اچھا لگتا تھا، امی کیونکہ کمپٹیشن میں بھی آتے تھے کالجز کے، اسکول کے، تو انہیں تو اچھا لگتا تھا۔ اچھا، تو ابا کی طرف سے؟ ابا کی طرف سے کیونکہ منیر نیازی صاحب، احمد ندیم قاسمی، یہ ابو کا اس طرح بانو آپا، اشفاق صاحب، یہ تو ابو کا سرکل ہی یہ تھا، تو ابو ایسے ہی کرتے تھے کہ اب ایسے بلواتے تھے، اور اشفاق صاحب مجھ سے کہتے تھے وہ سناؤ، انشاء جی اٹھو سنا دو، اکثر شب، ایسی چیزوں کے لیے ٹھیک تھا، لیکن اگر ایز اے کریئر وہ نہیں تھا۔ تو یہ ابا اس وقت بھی کہتے تھے کہ اسے آپ کس طرف لے جا رہے ہیں، پڑھن دیو، اگے ہی گانے پہ۔ تو اچھا، ایک ایوریج اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی بھی اتنی مشکل، یہ کیسے ہوا؟ میں ایک پروگرام کرتا تھا بزم عدیل کے نام سے، اس میں جھولے میں بیٹھ کے
انٹرویو کرتا تھا بہت سارے شعراء کا، رائٹرز کا، اور غزل پہ بات ہوتی تھی. اچھا اس میں پاکستان کے بھی سارے بڑے رائٹرز آئے اور انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ آئے. تو مطلب اس لیول پہ کہ انڈیا سے مہیش بھٹ بھی اس میں آئے. اچھا. اور بہت زیادہ علالت کی حالت میں امرتا پریتم نے فوٹیج بھی بھیجا. اچھا اس پروگرام کو کرتے کرتے اور بایو ڈیٹا اور گیسٹ کی بکس پہ کنورسیشن کے لیے مجھے اسٹڈی کرنا پڑتی تھی. تو کرتے کرتے آپ کا اپنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. میرا کر دیا آنے والے کچھ دوستوں نے کہ اب کہ تم اس اردو ادب پہ اتنی اچھی بات کر لیتے ہو تو تم ڈاکٹریٹ کر لو. تو میں نے کہا میں کر پاؤں گا. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر میرا داخلہ بھیج دیں. انہوں نے بولا پہلے ایم اے اردو کرو. اچھا اس میں پاس ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑی آسانی سے پاس ہو گیا. یقین کیجئے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیسے کہہ دیتے. پی این سی اے کے شوز اسلام آباد میں ان دنوں میں رات ختم کر کے 12-1 بجے فنکشن ختم ہوا اور وہاں سے بھائی روڈ نکلے اور سیدھے لارنس کے سامنے ہمارا سینٹر تھا یہ لاہور میں. اچھا. تو وہاں پر گاڑی پارک کی اور سامنے سینٹر میں چلے گئے اور وہاں جا کے ایک طرف فنکشن بھی ہیں دوسری طرف پیپر بھی دیے جا رہے ہیں. اور لیکن پاس ہو گیا. میں پاس بھی ہو گیا اور 6 نمبروں سے پاس ہو گئے. اچھے نمبروں میں فرسٹ اٹیمپٹ میں نکل گیا. پارٹ 1 میں بھی پارٹ 2 میں بھی. بڑی بات ہے. دین پھر اولڈ کیمپس سے میں نے یہاں پر ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی سے میں نے اپنی پی ایچ ڈی کا. واہ جی واہ. اتنی مشکل یونیورسٹی کا انتخاب کیا. تو کلاس آ جانی چاہیے نا. انتخاب اس میں بھی نہیں کیا. وہاں بھی روابط اتنے بن چکے تھے کیونکہ علی گڑھ کے حوالے سے دنیا بھر میں میں نے ان کی ایسوسیشن کا شوز کرتا تھا اور غالب کے حوالے سے اس میں زیادہ خطوط غالب آ گئے. کبھی غزل آ گئی, کبھی نثر آ گئی. تو یہ مجھے پسندیدہ ٹاپک مرزا غالب لگے. تو ان میں سے ایک ٹاپک لے کے اس پہ میں نے. اچھا تو عدیل ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے. آپ کو شعر تو سنائے غالب کا جو آپ کا فیوریٹ ہو, پرسنل فیوریٹ. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. تم ہی کہو کہ انداز گفتگو کیا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. ویورز گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں عدیل برکی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ان سے غالب کا ایک چھوٹا سا کلام بھی سنا اور ان کے شاعری پر بھی بات کی, ان کی تعلیم پر ہم نے بات کی ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ بورن آرٹسٹ ہیں. تو سر اب آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو سنگنگ میں آنے کا فیصلہ تھا یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے کیا, آل دو کہ آپ کے پیرنٹس نہیں چاہتے تھے, اسپیشلی والد نہیں چاہتے تھے, لیکن یہ جو شادی کا زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا پیرنٹس کی مرضی سے؟ باہمی رضامندی سے کیا, لیکن زیادہ امی کا اور بہنوں کا اس میں تھا. اچھا مطلب اس میں آپ نے ان کو کھلی چھٹی دی کہ وہ جو فیصلہ کریں گے. ہاں کیونکہ اس سے پہلے میں نے جو فیصلے کرنے تھے کر چکا تھا. میں یہ سننا چاہ رہی تھی اصل میں.
अच्छा, तो जो खुद के फैसले थे तो उनमें से कोई नहीं लगी कि मतलब ये मेरी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए? नहीं वो बीवियों जैसी लगी थी लेकिन हुई नहीं। और वो कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। नहीं, आई एम हैप्पी, सब अपने अपने घरों में खुश हैं और हम सबके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, अभी भी मिलते हैं एक दूसरे से। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो आपने शादी से पहले अपनी बीवी को देखा था? मुलाकात वगैरह हुई? हाँ, फैमिली से थी तो मैंने अच्छा, बचपन से देखा हुआ। ओके ओके, नहीं मैंने कहा शायद वो जैसे होता है ना, माँ बुला के एक तस्वीर रख देते हैं, बच्चे यही तुम्हारी किस्मत में, ऐसे मेरे कहने पे शादी कर दी। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, तो फैमिली से थी तो मैं जानता था बड़ी देर से। ओके, आपके अपने बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटे 2 बेटियां। उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? बेटे ज्यादा पसंद है या बेटियां? नहीं, बच्चे सारे फेवरेट। आपको पता है वो उनके साथ आपके दर्द के रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। बच्चों में ये तफरीक करना बड़ा मुश्किल है, कौन ज़्यादा अच्छा होता है और कौन। अच्छा, अक्सर कहा जाता है ना कि जो पहली औलाद होती है वो माँ बाप को बड़ी प्यारी होती है, और या तो जो सबसे छोटा होता है बेबी ऑफ द हाउस। हाँ, कहा ऐसे ही जाता है, लेकिन देखें सारे बच्चे आँख का तारा होते हैं। हाँ, और आपको ये भी है कि अगर आप इस तरह का कोई बयान दे देंगे तो बाकी बच्चे नाराज हो जाएंगे। तो मैं कहाँ जाऊँगा। बाकी की उम्र उन्हें मनाने में लग गई। हाँ। अच्छा, आपने घर को माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है, ये इसमें आपका कमाल है या आपकी वाइफ का कमाल है? फैमिली सबकी राय इसमें शामिल है। अच्छा, हाँ, इवन यहाँ क्वेश्चन होंगे तस्वीरों वाले, हाँ जी, वो बच्चों बिल्कुल। के। आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला और उसी में जवाब है कि आपने घर, मुझे चाहिए भी घर था और घर ही होना चाहिए। फील भी घर वाली आनी चाहिए। घर ही होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत मकान भी होते हैं, वाह, वाह, लेकिन उनमें घर वाली बात नहीं होती। जबरदस्त। अच्छा, तो बच्चों के लिए क्या आपने प्लानिंग कर रखी है? जैसे आपने कहा कि आप चाहते थे उनमें से कोई आपके प्रोफेशन को आगे लेके चले। हाँ, उनका अपना रुझान, अपना एप्टीट्यूड जिस तरफ से, अब मैं उन्हें सपोर्ट उस तरफ करता हूँ कि जो वो करना है। और सारे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इवन के इंटरनेशनल, छोटे हैं बट इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलरशिप्स उन्हें मिले हैं। इमरान खान साहब 3-4 दफ़ा हमें उन्होंने डिनर पे मधु किया बच्चों की कामयाबी के बाद, और ऐसे करके। तो बस ये सिलसिले हैं जी। अच्छा, क्योंकि अब अदील वर्की साहब ने खान साहब का जिक्र छेड़ दिया है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, ये लोग, ये सब भी मुझे एज ए सिंगर बेहद पसंद करते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप तो खैर हमारे मुल्क का असास है, आपको तो पसंद करेंगी। लेकिन सर, होता है ना कि थोड़ी बहुत आपकी जाहिर सी बात है, एक पाकिस्तानी शहरी है तो वोट तो डालते ही होंगे, तो किसको वोट डालते हैं? वोट शायद मैं नहीं डाला गया मुझसे टू सम एक्सटेंट, बट मेरी यही दुआ है कि हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर हो वही अल्लाह ताला करे। आपकी वैसे हमदर्दियाँ किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ, या आपको लगा हो कि फलां के दौर में बहुत अच्छा काम हुआ है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो और आप चाहते हो कि इस तरह का काम होना चाहिए? अच्छा दौर तो मुशर्रफ साहब का ज़्यादा था। अच्छा, अब आप मुझे कहेंगे कि वो मुझे बेहद पसंद करते थे, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस वक्त डॉलर का रेट देखें, उस वक्त धमाके कम होते थे, उस वक्त फेस्टिवल कितने ज़ोरों शोरों से मनाए जाते थे, एक रौनक सी, एक ज़िंदगी सी थी पूरे मुल्क में। माशाल्लाह, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में परफॉर्म किया। जी। कितने ममालिक में अब तक परफॉर्म कर चुके हैं? फायजा बहुत माशाल्लाह। अभी तो एक महीने में मिनिमम भी 1, 2, 3 दफ़ा मुझे मुल्क से जाना पड़ता है। ये 3 दिन पहले मैं मॉरिशस से वापस आया हूँ। अच्छा। और कभी कभी ट्रैवलिंग में ना फिर थक जाता हूँ, बॉडी है ना। तो मैं अब यही अम्मी जान से भी कह रहा था कि अभी एक बैग खुलता नहीं तो दूसरा तैयार होता है, तो मैं ना थक जाता हूँ। तो अम्मी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि इन्हीं दिनों के लिए तो तहज्जुद में गिड़गिड़ाते थे, अब वो कामयाबियाँ मिली हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हो। तो फिर मुझे ख्याल आया कि वाकई में नाशुक्री में ना आ जाए। लेकिन सच यही है फायजा कि ये हमारे सारे दोस्त और जितने फैंस और हमेशा कहते हैं आपकी तो मौजें हैं, आप वहाँ, लेकिन जब आप काम के लिए जा रहे होते हैं ना तो ये मौजें जहन में नहीं होती, ये मौजें फ्री टाइम की होती हैं। हाँ,
ہاں لیکن جب اتنی لمبی فلائٹس میں آپ جاتے ہیں ہاں ویسے یہ امریکہ کینیڈا یورپ والی بہت لمبی ہے, ساری 8 گھنٹے سے تو 8 گھنٹے کا مطلب اسی میں نا, یا تو صرف دبئی تک چلے جائیں, انڈیا تک ہو کے آ جائے تو پھر ٹھیک ہے. دبئی میں میرے بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ ٹھیک بھی ہے, فائدہ بھی ہے, چھوٹی فلائٹ 3.5 گھنٹے میں ہم چلے جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. ادروائز آپ کہیں بھی جائیں 6 7 8 گھنٹے منیمم, 8 گھنٹے. ہاں بالکل. اچھا تو پاکستان تو ظاہر سی بات ہے ہمارا پیارا پاکستان ہے, اس سے اچھا تو ہمیں کوئی ملک نہیں لگ سکتا. لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ آپ نے سب سے زیادہ پرفارم کیا اور آپ کو سب سے زیادہ اپریسیشن ملی اور آپ کا دل کرتا ہو کہ ہاں اگر چاہے وہ دور بھی ہو لیکن آپ وہاں پہ پرفارم کریں, وہ کون سا ملک ہے؟ ویسے تو میں کس کا نام لوں اور کس کا نہ لوں, ہر جگہ سے امریکہ میں بھی میں نے اتنی پرفارمنسز دی ہیں, ویگس میں دی ہیں, ہیوسٹن, شکاگو, ایک دفعہ نہیں 8-10 دفعہ, اور مسلسل پیار ملے ہیں, اعزازات بڑے ملے ہیں. موریشیز میں میں 6 دفعہ گیا ہوں. یہاں پر بھی گاندھی آڈیٹوریم میں میرے 3 بڑے شوز جس میں پورا شہر ہی امنڈ کے آیا ہوا تھا, پورٹ لوئس اور سارا. تو وہاں سے ان کی پرائم منسٹر امینہ گریوال جی نے مجھے وہاں کا پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا, سر عبدالرؤف صاحب جو پریزیڈنٹ. تو یہ محبتیں ایوری ویئر مل جاتی ہیں. مجھے بس اب یہ لگتا ہے کہ اپنا بیسٹ دینا چاہیے انسان کو, اور کیونکہ اب یہ بھی یقین ہو گیا فائزہ کہ زندگی جو ہے وہ ایک دفعہ کی ہی ہے, یہ دوبارہ نہیں ملنے والی ہوتی. تو ایک دفعہ کی ملی ہوئی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی اور کو دیکھ کے امپریس ہوئے بغیر اپنے پاس موجود نعمتوں کی گنتی کیا کریں, ان کا شمار کیا کریں, ان کا شمار کیا کریں. اور جب ہم ان کا شمار شروع کریں گے تو بات آخر پر آ کے صحت پہ ٹھہرے گی. سب سے بڑی بات کہ اگر آپ کے پاس, ہم کیوں بچپن یاد کرتے ہیں کہ ہم بہت ہیلدی اور فریش ہوتے ہیں, کہ ہمیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ مزیدار لگتی ہے. ہمیں جمپنگ کیسل ہی دنیا کی سب سے بہترین جنت لگتا ہے. تو اگر اس کے برعکس آپ دیکھیں تو کئی دوستوں کو, رشتہ داروں کو, سینئرز کو میں مہنگے ترین ہاسپٹلز کے مہنگے ترین کمروں میں دیکھتا ہوں جہاں ہر آسائش ہے زندگی کی, لیکن وہاں خوشی نہیں ہے. نہ بیٹھنے والوں کی شکلوں پہ خوشی ہے اور نہ بستر پہ پڑے ہوئے آدمی کی. اور تب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بستر پہ پڑا ہوا آدمی ایک ہی کویسچن سب سے پوچھ رہا ہے کہ وہ دن آئے گا کہ میں اپنے پاؤں سے چل کے باتھ روم میں جاؤں گا, یا وہ دن آئے گا کہ جب میں صرف میتھی آلو اور روٹی پیٹ بھر کے کھا لوں گا. بالکل, اسی لیے مطلب بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے. اور بچپن تو آپ کا بھی ہے نا, پتہ نہیں بچپن ہے کہ نہیں ہے. on a lighter note, لیکن یہ کہ واقعی مطلب جب میں خود کسی اپنے پیارے کو کسی کو بیماری میں دیکھتی ہوں تو واقعی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ واقعی تندرستی 1000 نعمت ہے. تندرستی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, تب آپ ہر چیز بھول جاتے ہیں, آپ کو کوئی چیز اچھی اور پھر آپ کی جائز و ناجائز جس طرح سے بھی پیسہ آپ نے کمایا آپ کی بیماری پر یوں چلا جاتا ہے, ایسے لگ جاتا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. آمین. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آلو میتھی کا ذکر کیا نا, تو جو سنگرز ہوتے ہیں وہ میں نے سنا ہے کہ بڑی خاص قسم کی ڈائٹ لیتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ریاض کرنا ہوتا ہے, ان کا گلا نہ خراب ہو جائے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے یا جو دل کرتا ہے لاہوری ہونے کے ناطے کھاتے ہیں؟ جو سامنے آ جائے کھا لیتا ہوں, لیکن اب اس چیز میں سوچنا پڑتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں گوشت کا اس فراوانی سے استعمال, خوشی غمی کہیں چلے جائیں آپ وہیں آپ کو مٹن, چکن, فش یہ تو ملے گی. اس کے بغیر تو ہمارے ہاں کوئی خوشی غمی پوری نہیں ہوتی. کسی کے گھر کھانے پہ چلے جائیں, چائے کے ساتھ بھی اب تکے کبابت. تو یہ ہاں, اب اگر میرے سے چوائس پوچھیں تو مجھے آلویز دال چاول سلاد رائتا. بالکل
اور بہت پارٹی کرنی ہے تو اس کے اوپر ایک آلو کا کباب ہو جائے. مجھے سیلڈ رائتا ہو بس دال چاول. آپ بتا کے نہیں نا مجھے آئے ورنہ میں آپ سب کے لیے کھانا خود بناتا. ارے واہ, کیپٹل ٹی وی میں شوق سے دیکھتا ہوں, ون آف مائی فیوریٹ. تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا ویسے کھانا وانا بنا لیتے ہیں؟ بہت اچھا, 6 سال میرا کوکنگ شو چلا ہے. کیا بات کرتے ہیں. ہاں مطلب میں نے یہ بات تو سنی ہے کہ جی آپ نے بہت سارے پروگرام ہوسٹ کیے, تو کوکنگ شو بھی اس میں کیا. ہاں, عدیل's کچن میرا اتنا پاپولر شو تھا. میں نے شیف آف دا ایئر جیتا ایک بڑے ادارے کا. ٹیلنٹڈ بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, اور میں تو ان کو صرف اچھا سنگر ہی سمجھ رہی تھی ابھی تک. ہے پیشن, کوکنگ از مائی پیشن, اور مزہ آتا ہے. سب سے زیادہ کیا چیز اچھی بناتے ہیں؟ سب سے زیادہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ بنانے والے کا موڈ اچھا ہونا چاہیے اور وہ دل سے بنائے, مجبوری سمجھ کے نہ بنائے. جیسے گھروں میں بیشتر ملازمین جو ہیں وہ ڈیوٹی سمجھ کے کھانا بناتے ہیں. ہاں, تو اسی کھانے کو اگر آپ دل سے بنائیں, یہ بھی ایک عجیب سی ویسے لاجک میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ کہیں گے کہ اس کا ثبوت, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وائبز آپ کی پازیٹیو وائبز جاتی ہیں. بنانے والا دل سے بنائے تو آپ مزے کا بنتا ہے, اور جتنا فریش اور جتنی جلدی بنائے اتنا ہی اچھا بنتا ہے. اچھا بنتا ہے. اور ویسے میں نے سنا ہے کہ جو سب سے آلو گوشت بڑا مشکل کھانا ہوتا ہے, اگر وہ کوئی اچھا بنانا سمجھ جائے یا اس کو آ جائے تو پھر ہر کھانا وہ بنا سکتا ہے. تو آپ آلو گوشت اور پلاؤ کا بڑا کمبینیشن ہے یہ. اور پھر بہت سارے لوگوں کا یہ بھی چوائس ہوتی ہے کہ دیسی مرغ کا قورمہ اور پلاؤ اور دیسی گھی کا سوجی کا حلوہ. یہ ہمارے یہاں تھوڑے سے ہی ایسے خاندان رہ گئے ہیں جو اس ٹائپ کے کھانے بناتے ہیں. شبدیگ, ہریسا, یہ تو بڑی خاص قسم کی ڈش. ڈونٹ وری, آئی ول کال یو پیپل اینڈ میں آپ لوگوں کو. اوکے جی, ڈن ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اپنے علاوہ آپ کا فیورٹ سنگر کون سا؟ اپنے علاوہ تو نہیں, اپنے تو اندر مجھے گنجائش نظر آتی رہتی ہے, کیونکہ آپ کا سب سے اچھا جج آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جس بندے کے پاس یہ سینس نہیں نا کہ وہ کتنے پانی میں ہے, وہ کبھی وہ جگ میں تماشائی بن کے رہتا ہے. بالکل. جس بندے کو خود کریٹک ہو اور اسے پتہ چلے کہ یہ میرا فگر ہے, یہ لباس اچھا لگ رہا ہے, یہ میں نے صحیح گایا, یہ میں نے کمزور گایا, یہ کھانا لوگ تعریف کر رہے ہیں لیکن اس میں یوں سے یوں ہونا چاہیے تھا. یہ چیز آپ کے اندر اگر گائیڈ کرتی رہتی ہے تو آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں. دا مومنٹ یو فیل کہ آئی ایم ماسٹر, اس دن سے آپ کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اور جس دن تک آپ اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھتے ہیں, کیونکہ بچے میں خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایگو میں نہیں آنے دیتا, ایگوئسٹ نہیں ہونے دیتا. اچھا, ہاں, کچھ بچے بھی تو ہوتے ہیں. اور بچہ ہمیشہ جس سے اسے پازیٹیو وائبز آتی ہیں وہ اس بندے کی طرف چلا جاتا ہے, یہ دیکھے بغیر کہ اس کا عہدہ کیا ہے, اس کے پیسہ کیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے. وہ جس میں اسے پازیٹیوٹی نظر آتی ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے, جہاں سے پیار ملتا ہے. ہاں, اور نہ وہ کسی بھی محفل کے بعد رات سونے سے پہلے یہ حساب کرتا ہے کہ کس نے اسے طنز کیا تھا, کس نے اسے ٹیز کیا تھا, کس نے اسے یہ کیا. ہم لوگوں کی باتوں کو خود مطلب دے کے بھی اپنی زندگی عذاب بنا لیتے ہیں. یہ بات ہے, بالکل. اگر ہم اگنور کر دیا کریں نا نیگیٹو لوگوں کو تو ہم خود بڑے فریش رہیں. اور سچ میں آج کے دن کی آپ کو سب سے اچھی بات بتاؤں جو میں نے اس دنیا سے سیکھی ہے کہ اگر آپ کی پازیٹیوٹی 100% ہے نا, آپ ایک برے سے برے آدمی کو بھی پازیٹیو بنا دیں گے. وہ 2-3 دفعہ آپ کو جلانے کڑانے کے لیے گندی بات کرے گا, لیکن ایکسپریشن اتنے پیور ہوں گے کہ خود ہی دفن ہو جائے گا اپنی گندگی میں. لیکن اس کے لیے بہت ہمت چاہیے, بس بہت ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے, اور جو کہ آج کل تو پھر ہر بندہ کامیاب بھی تو نہیں نا. سو دیر از سو مینی شیزوفرینک, انزائٹی, فوبیا, ساری چیزیں سوسائٹی میں. دیٹس وائی وی آر فیسنگ سو مچ پرابلم. اچھا جی, اب آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے عدیل, میں آپ کے سامنے 4 نام لوں گی, آپ نے ان کی ایک ایک خوبی اور ایک ایک خامی بتانی ہے. پھر مجھے وہ باسکٹ بھی ملے گی؟ بالکل نہیں, آپ لے کر آئی ہوں گی کہیں. یہ نہیں ہو رہا. اوکے, آپ کی فیلڈ سے نام ہے جی آپ کے لیے. پہلا نام ہے راحت فتح علی خان صاحب. ہاں, بہت عمدہ, بہت اچھا گاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عروج بھی دیا.
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بڑا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے لیکن اسے وہ مقام نہیں ملتا. یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ انہیں مقام بھی بہت اونچا ملا. میرے بہت دیرینہ ساتھی ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا اور ابھی میرا ان کے ساتھ گانا بھی ریکارڈ ہوا ہے. ہی از ویری نائس ہیومن بینگ. جی اچھا, تو ایک خامی جو آپ کو لگتا ہے ان میں کمی, ایک خامی یہ بھی بتانی ہے. کوئی انسان پورا تو ہوتا نہیں ہے. ہاں, تو خامیاں ان میں رہ جاتی ہیں, کیونکہ میں راحت میں خامی اگر مجھے نظر آتی بھی ہے تو میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کر پاؤں گا کہ پھر اس طرح سے مجھے دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں نظر آتا جس میں خامی نہ ہو. کافی سیاسی قسم کا جواب دیا, لیکن چلیں اگلا. عاطف اسلم. بلیسڈ مین. ہاں, بلیسڈ مین. اس کے ساتھ بھی بہت ساری بلیسنگز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عاطف اسلم کی اتنی قابل رشک کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اس چیز پہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ دعائیں لگتی ہیں. واہ, بالکل. اور اگر ان کی کوئی خامی بتانی ہو تو تھوڑے موڈی. تھوڑے موڈی. اوکے. علی ظفر. ہاں, علی کے ساتھ بھی بہت ٹائم گزرا. علی تو میرا نیبر رہا ہے, بڑا ہارڈ ورکنگ. علی نے اپنی زندگی زیرو سے شروع کی ہوئی ہے اور علی آج جہاں پر بھی ہے وہ ایک ایک سیڑھی خود چڑھ کے گیا ہے. ہاں. تو ایک خامی علی کی. خامی سب کی بتانی ہے. علی تمہاری کیا خامی ہے؟ وہ ایک خامی تھی, وہ شادی کے بعد ختم ہو گئی. اوکے. ابرار الحق. ہاں, ہی از آلسو فرینڈ آف مائن. جی ابرار, میں کیا کہوں تمہارے بارے میں. تم بھی ایک ینگسٹرس کے لیے ایک رول ماڈل ہو. اب کوئی کچھ بکھیڑا کہے, ایک بلو کے گھر سے کریئر شروع کر کے ایوان میں جا کے بیٹھ جانا کوئی آسان چیز نہیں ہے. سو دیٹ آل دا بیسٹ ٹو یو. خامی, خامی بھی تو بتانی ہے نا. خامی میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ تھوڑی سی اسٹریٹ شارپنیس بھی ہے نا. آخر میں آپ کا اپنا نام ہے, آپ نے اپنی ایک خوبی بتانی ہے اور ایک خامی بتانی ہے. میری ایک خوبی کہ بڑے کھلے دل سے ملتا ہوں. کسی کو بھی ملوں تو پورا دل کھول کے ملتا ہوں. واہ. ہاں. اور خامی یہی مجھے اپنی خامی لگتی ہے. اچھا. ہاں, کیونکہ اگر مجھے سم ٹائمز تعلقات تھوڑے آگے جا کے پتہ چلے کہ وہ فرینڈ جو ہے وہ کننگ ہے یا بیک بائٹنگ کرتا ہے یا انٹریگس کھیلتا ہے, تو واپسی کے لیے راستے تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں. مشکل ہو جاتے ہیں. ہاں ہاں. چلیں جی, اللہ کرے آپ اپنی اس خامی پلس خوبی پہ تھوڑا سا قابو پا لیں. بٹ سب ٹی وی چینل دیکھنے والے میں آپ کو بتاؤں, آپ فائزہ کے پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے آپ کو پازیٹیو ہی رہنا ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ ہمیشہ جیت جائیں گے. اپنے آپ کو نیگیٹو نہ ہونے دیجیے. بہت ہی پیاری بات کی اور سارے پروگرام میں ہی تھرو آؤٹ دل نے ہمارے سے بہت پیاری باتیں کی. دل بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ آپ کا, اور یہ کیمروں کے پیچھے کھڑے ہوئے ان سخت لوگوں کا جو انہوں نے ہمارے پنکھے اے سی بھی بند کر دیے, اور اس بلو شرٹ والے کا جو آپ کو یاد کروا رہا ہے کہ میرے سے گانا سنا ہے. آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اور آخر میں جاتے جاتے ہم عدیل برکی سے سنیں گے ایک پیارا سا گانا. دل دور کت بچھڑ